नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न खैरल हदीसी किताबल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामूलात के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रात और दिन किस तरह से गुजारा करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा, तो लिहाजा हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिन रात में क्या कुछ करते थे, ताकि हम भी उन कामों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। और अहले अरब में या अरबी लुग़त में रात का आगाज़ होता है और फिर दिन आती है, यानी दिन का आगाज़ यूँ कहें कि पहले रात फिर दिन, जैसे हमारे यहाँ या उर्दू लुग़त में हम बोलते हैं दिन रात, तो अरबी लुग़त में रात दिन, यानी रात पहले उसके बाद फिर दिन। जैसे मिसाल को आप यूँ समझ सकते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो वो कौन सा वक्त होता है, रात का ना, तो रमज़ान वहीं से उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए रात को ही क्या शुरू हो जाता है, तरावी शुरू हो जाती है ना। रोज़ा तो अगले दिन सुबह रखा जाता है, तरावी का आगाज़ हो जाना इस बात की दलील है कि रमज़ान शुरू हो चुका। तो इसलिए हम भी आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात के मामूल से शुरू करेंगे और फिर इंशाअल्लाह दिन की तरफ आ जाएंगे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात के वक्त में जो काम करते थे, मसलन रात को सोते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक को झाड़ते थे, यानी सोते वक्त अपने बिस्तर को झाड़ लिया जाए किसी भी कपड़े के साथ। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं करवट पर सोते थे, राइट साइड से दाईं करवट पे सोते और अपना दायां हाथ अपने चेहरे के नीचे रख कर, अपने गाल या चेहरे के नीचे अपना दायां हाथ रखते थे और दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो जो भी शख्स ये वाला अमल करेगा, याद रख लें, हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देखते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 घंटे इबादत में गुज़रते थे, यानी आपकी पूरी ज़िंदगी इबादत है, आपका हर काम इबादत है। तो गोया जब हम सोते हैं पूरी रात मज़े की नींद ले रहे हैं, लेकिन अगर हमने सुन्नत तरीके से अपने सोने का आगाज़ किया तो सारी रात आप सोए रहें, आपका सोना भी इबादत लिखा जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में दाईं तरफ सोते थे, फिर उसके बाद जब आपका पहलू थक जाए या करवट बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, जिस तरफ चाहें मुँह कर सकते हैं, जिस तरफ चाहें रुख कर सकते हैं। आगाज़ अपने सोने का इस तरह से कर लें।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد، کبھی 1/3 رات گزر جانے کے بعد، کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد، جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، اور رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، قیام اللیل، تراویح یا تہجد۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں ہمیشہ رات کی نماز 11 رکعت ادا کرتے تھے، 11 رکعت، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، 2 رکعت پھر 2 رکعت، یعنی 4 رکعت کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے رکتے تھے، اور پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، یعنی جو تراویح کی نماز آپ کہیں یا تہجد کی نماز یا قیام اللیل وہ 8 رکعت ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، یعنی وہ اتنی خوبصورت ہوتی تھی اور اتنی لمبی ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات فرماتے تھے اس نماز میں، اور بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے تھے، یعنی اس کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، کیونکہ خوبصورت آواز میں قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات کا حکم ہے کہ زینوا باصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ، تو خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین سے جانے والی آوازوں میں سب سے پسندیدہ آواز اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا ہے، تو خوبصورت آواز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو پڑھتے تھے، اور لمبی دیر تک، زیادہ دیر تک پڑھا کرتے تھے، اور یوں ہو گئی 2 کر کے 4، بیچ میں بریک، پھر 2 کر کے 4، اور ٹوٹل کتنی ہو گئی، 4 اور 4 8 ہو گئی، تو 8 رکعت ہو گئی تراویح، قیام یا تہجد، اسے جو بھی نام دے، اور اس کے بعد 3 وتر پڑھا کرتے تھے، 3 وتر، تو یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی، 8 اور 3 11، تو یہ چاہے رمضان چاہے غیر رمضان۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی ایسا بھی اگر ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کسی درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے اگر رات کو نہ اٹھ سکتے تو یہ رکعت دن کو پوری کیا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تھے تو اتنی دیر قیام کرتے تھے کہ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور پنڈلیاں مبارک پر ورم آ چکا ہوتا تھا، سوج چکے ہوتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، تو آپ لہٰذا کم بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، پھر بھی اتنی دیر پڑھتے تھے کہ پاؤں اور پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی، بہت دیر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ ہماری طرح ٹکریں تھوڑی ہوتی تھی اوپر نیچے ہوئے، اور کسی پہ پھر احسان بھی دھر دیا کہ ہم نے تو بڑا کام کر لیا آج۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تو ہو گئی آپ کی رات کی نماز، ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں صبح کی طرف کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یوں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے اور اپنے جسم وہ چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے، صبح اٹھ کر یہ کام پہلا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی صبح اٹھنے کی دعا
الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، اور ایک دن تو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ گویا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ ہر رات کو موت کا تجربہ ایکسپیرینس کرتا ہے، اور ایک دن ایسے ہی ہوگا، آنکھیں بند ہوں گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں نا، ایک دن ہوگا بند ہو گئی تو بس بند ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاتمہ بالخیر کرے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صبح اٹھ کر تو جو کام کرتے تھے، سب سے پہلے وضو کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ مسواک بہت زیادہ فرماتے تھے، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، یعنی گن ہی نہیں سکتا کہ کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، ایون روزے کی حالت میں بھی۔ تو مسواک کرتے تھے، پھر وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے ہوتا تھا آپ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا یاد دہانی کرا دیتی ہوں تاکہ اگر ہمارا کچھ آگے پیچھے ہے تو اس کے اکارڈنگ ہو جائے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو جو ہے وہی دراصل درست اور کامل وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو 3 بار، ہاتھوں کو یہاں کلائی تک 3 بار دھو لیتے تھے، پھر اس کے بعد چلو میں پانی بھر کے دائیں ہاتھ سے ہی منہ میں کلی اور اسی پانی کو ناک میں بھی ڈالتے تھے۔ یہ بھی مسنون طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ چلو میں لے کر کلی اور ناک میں، اور یہ بھی 3 دفعہ، اور پھر اپنی انگلی سے اس دانتوں کو صاف کرنا، اور بائیں ہاتھ سے ناک، یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ناک کو اندر سے اچھی طرح صاف کرنا، اور ناک کو 3 دفعہ جھاڑنا صبح اٹھ کے۔ اسپیشلی یہ دیکھیں، یہ ہاتھ رکھ کے ایک طرف انگوٹھا رکھ کے دائیں طرف کو جھاڑنا، اور پھر ادھر انگلی رکھ کے ادھر سے جھاڑنا اچھی طرح سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو شیطان انسان کے ناک میں بسیرا کرتا ہے، اور جب صبح اٹھ کے وضو کرتا ہے انسان تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے نا، جب آنکھیں کھول کے اللہ کا نام لیتا ہے، مسنون دعا پڑھتا ہے تو وہ گیریں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جب وضو کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ادروائز اگر ہم صبح اٹھ کے وضو نہیں کر رہے، جھاڑ نہیں رہے ناک کو، تو شیطان کے ساتھ ہی پھر ہمارے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ناک کو جھاڑتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے چہرہ مبارک کو دھوتے تھے۔ تو یہ چہرے کے جہاں سے بال ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی سارا ایریا، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک کا سارا ایریا 3 دفعہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ بازو کلائی تک، یہ کوہنی تک، اور پھر بایاں بازو کوہنی تک، اور اس کے بعد ہاتھوں میں پانی لے کے جھاڑ دینا، اور پھر یہ والی 3 انگلیاں لے کے سر کے آغاز سے جہاں سے بال سٹارٹ ہو رہے ہیں پیچھے تک، جہاں تک بال جڑے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں گدی، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے واپس لے کے آنا۔ اور یہ جو 2 انگلیاں رہ گئیں، ان شہادت کی انگلی کان کے اندر اور انگوٹھا کان کے باہر، ایک ہی دفعہ نیچے سے اوپر، انگلی اندر اور انگوٹھا باہر ایک ہی دفعہ نیچے سے اوپر، اور اس کے بعد پھر دایاں پاؤں، یعنی کہ سارا اس کا پاؤں کا ایریا یہ پاؤں کے ٹخنے تک، اور اسی طرح سے بایاں پاؤں دائیں لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی۔ تو یہ ہے مسنون طریقہ جس طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل طریقے سے وضو کرو اور اچھی طرح سے وضو کے اعضاء کو مل مل کر دھو۔ تو جو اچھی طرح سے وضو کے اعضاء کو مل مل کر اچھی طرح سے دھوتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تو کچھ لوگ میری طرف آگے بڑھیں گے، میں انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میری
امت کے لوگ ہیں، اور میں کہوں گا امتی امتی کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کہ وہ میرے قریب آ رہے ہوں گے، اور یہ میں حوض کوثر پر ہوں گا کہ ہمارے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ تو میں اس وقت پکاروں گا کہ یہ تو میرے امتی تھے، انہیں میرے تک کیوں نہیں پہنچنے دیا گیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مجھے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ دین میں نئی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جسے ہم بدعت بولتے ہیں اپنی بولی میں، اور بدعت پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لیں، سمجھ لیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ ایک عمل ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، اور ایک ہے بدعت، سنت کے بالکل اپوزٹ چیز ہے، مخالف چیز ہے بدعت۔ بدعت ہوتی ہے، آسان لفظوں میں آپ کو یوں سمجھاؤں گی کہ ہر وہ کام بدعت ہے جسے ہم نیکی سمجھ کے کریں کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا، مگر اس کی دلیل نہ قرآن میں ہو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، تو وہ عمل بدعت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم ثواب سمجھ کے کچھ بھی کریں تو اس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو روک دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے لوگ ہیں، مگر آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کیسے؟ ایک تو آپ کے دور کے لوگ ہو سکتے ہیں نا، جو کہ آپ کے دور میں تھے، جنہیں آپ نے دیکھا ہوا تھا، دیکھے پہچان لیں گے۔ اور دوسری پہچان کس طریقے سے ہوگی؟ وضو کے اعضاء کے ذریعے سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان سے نور روشنی نکل رہی ہوگی۔ تو وضو تو وہ درست طریقے سے کرتے تھے، دوری سے ان کے اعضاء چمک کے بتا رہے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسے نیکی کے کام اپنی طرف سے شروع کر دیے جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں تھی، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جانے سے روک دیا جائے گا۔ تو پھر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے باقی نماز پھر کیا رہ گئی نا، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نماز جنت کی کنجی۔ تو اگر پہلے ہی چابی غلط لگ گئی تو آگے جنت کا راستہ کیسے ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے تھے صبح اٹھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد تو 2 سنت فجر کی اور 2 فرض، اور 2 سنت کے بعد کبھی کبھار رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ بھی جایا کرتے تھے۔ اور ایک دعا بھی ہے لمبی سی، وہ فی الحال آپ کو نہیں سکھاؤں گی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، جن کو آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی سنت پڑھ کے تھوڑی دیر کو دائیں طرف ایسے ہی لیٹ جانا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، اس کے بعد 2 فرض پڑھ لینا۔ لیکن جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا، صرف 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب مردوں کے لیے تو فرض ہے نا، مرد تو ظاہر ہے مسجدوں میں جا کے ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں جا کر نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں امامت کے لیے کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کروں اور آگ لے کر جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو مردوں پر تو فرض ہے۔ خواتین گھر میں اگر جیسے گھر میں 2 بہنیں ہیں، ماں بیٹی ہے، ساس بہو ہے، یا پھوپھی بھتیجی، یا گھر میں جو بھی رشتے کی اگر 2 لڑکیاں عورتیں خواتین موجود ہیں تو وہ بھی مل کر اپنی چھوٹی سی جماعت کروا سکتی ہیں اگر کروانا چاہیں تو، فرض نہیں ہے لیکن اگر کروانا چاہیں تو اس اجر کو پا سکتے ہیں، کیونکہ اکیلی نماز کے بدلے میں جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ اکیلے آپ پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھ لیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب، یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ پھر آ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے مثلاً کچھ اذکار۔ نماز کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا میرا خیال ہے مزید بتا دوں، پھر باقی اسٹارٹ کر پاتی ہوں۔ اب نماز جو ہے آپ سب بھی امید ہے کہ آپ
سنت طریقے سے ہی پڑھتے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتا دیتی ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ انہوں نے ایک موقع پر جب کہ 10 صحابہ اکرام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور 11ویں یہ خود نا، تو ان 10 صحابہ اکرام کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ تو باقی جو 10 بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تم ہم سے زیادہ کیسے جانتے ہو، ہم بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلے میں آپ کے سامنے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں یا باقاعدہ بتاتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کیسے پڑھتے تھے، تم لوگ دیکھ لو کیا ایسے ہی پڑھتے تھے یا کوئی اور طریقہ تھا۔ گویا کہ وہ عملی طور پہ کر کے بتا رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا جو بھی طریقہ نا، اس کے مطابق سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کا آغاز فرماتے تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے، انگلیاں جو ہیں وہ ظاہر اوپر کو ہوں گی اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلے کی جانب۔ اللہ اکبر، اس سے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سینہ مبارک پر باندھتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اور انگلیاں کلائی پر، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو ہے کلائی پر رنگ بناتا ہوا، ہلکا بناتا ہوا، اور باقی 3 انگلیاں بازو کے اوپر۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلی ادھر ہتھیلی پر آ گئی، تھوڑا تھوڑا سا کرتے بھی جائیں نا تاکہ پکا ہو جائے، یاد بھی رہ جائے نا۔ ہتھیلی پہ کرتے جائیں، اپنا اپنا طریقہ یوں کرتے جاؤ تاکہ یاد رہ جائے، اور یوں کر کے ٹھیک ہے، اور سینہ مبارک پہ باندھ لیتے تھے۔ یوں بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی ٹھیک ہے کہ بازو جیسے ایزیلی آ جائیں اور ہاتھ کو پکڑ لیا جائے۔ یہ طریقہ بھی سنت ہے اور یہ طریقہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا یعنی سبحانک اللہ یا اللہ اکبر کبیرہ، وہ مختلف دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت بیچ میں جو قرات فرماتے، اس کے قرات کرنے کے بعد جیسے آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھر اپنے کندھوں تک اٹھاتے، کرتے جائیں نا، یہ شرم آ رہی ہے۔ تو پھر سورت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کندھوں پر اٹھاتے اور پھر رکوع کے لیے چلے جاتے، اور رکوع میں جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور جھک جاتے، اور اتنا جھکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور سر جو ہے ایک ہی لیول پہ آ جاتے، نہ سر بہت نیچے کو جھکا ہوا نہ سر اوپر کو اٹھا ہوا، سارا لیول ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم مثلاً، اور وہ پڑھنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے پھر اپنے ہاتھ تیسری دفعہ ہاتھ پھر اٹھا کے اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، اور پھر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہتے ہوئے پھر سجدے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسے ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھ زمین پر، انگلیاں ہاتھوں کی قبلہ کی جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ فرمایا کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے، اور 7 ہڈیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہاتھوں کی، دو گھٹنوں کی، 2 پاؤں کی، کتنی ہو گئی 6، اور 7ویں کہتے ہوئے آپ نے ناک اور پیشانی دونوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک ہی ہے، ناک اور پیشانی کی 7ویں ہڈی، ٹھیک ہے۔ تو سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو نہ تو اپنے پہلوؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، پہلوؤں سے الگ، اور نہ ہی آپ کی رانیں آپ کے پیٹ کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی، یعنی رانیں اور پیٹ ڈسٹینس پہ ہوگا، جڑیں گے نہیں، اور ہاتھ ایسے کہ جسم کے ساتھ لگے ہوئے نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے کوئی اپنے بازو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ کبھی کتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا؟ یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے جب،
دیکھا ہے نا. تو کتا کیا کرتا ہے؟ اپنے بازو زمین پہ ٹکا دیتا ہے. تو سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا. تو گویا ہمارے بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے، زمین سے بھی اٹھے ہوئے، جسم سے بھی الگ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو جہاں سے چھوٹا بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ ہمارے بازو کھلے رہیں، یوں نہیں رکھنے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں، ہاتھ سیدھے قبلہ کی طرف. اور انگلیاں نارمل انداز میں رہیں گی. جیسے آپ کی تھوڑی سی کھلی رہ گئی تو کھلی ٹھیک ہے، بند ہو گئی تو بند ٹھیک ہے. نہ تو اس کو زبردستی کھولنا ہے، نہ زبردستی چپکانا ہے، نارمل انداز میں. سجدے کی بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک سجدہ کیا اور ایک سجدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اور بیٹھ جاتے اتنی دیر بیٹھتے کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ٹک جاتے. اور پھر دوسرا سجدہ کرتے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے. عموماً ہم نے دوسرا سجدہ کیا سیدھے اسٹینڈ اپ، تو دوسرے سجدے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی تھوڑی دیر سکون کے لیے. اب جو دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں جلسہ، اور دو سجدوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت. اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور ویسے ہی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں لائی، رکوع میں گئے، اور رکوع سے بعد قیام میں. اور یہی والا طریقہ تھی کہ رفع الیدین اسے کہتے ہیں. رفع کا مطلب اٹھانا، اور یدین دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے. اور پھر جب رکوع سے بھی اٹھتے تھے تو آپ ایسے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں. اس بات کو سمجھیں کہ نماز میں سکون اور اطمینان بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ رکوع کے لیے جھکتے ہیں ادھر ہی سے نیچے ڈز، وہ غلط ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، جو سجدے کے لیے نیچے جاتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا کوئی بندہ سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے گھٹنے پہلے نہ ٹیک دے، بلکہ پہلے زمین پر ہاتھ، یاد رکھ لیں، پہلے زمین پر ہاتھ، پہلے ہاتھ ٹکائیں گے پھر گھٹنے. جو گھٹنے ٹکائے گا، آپ نے کیا کہا، یہ کس کی طرح ہے؟ اونٹ کی طرح. یہ میں اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہ جائے نا بات. تو ہاتھ پہلے، گھٹنے بعد میں. اب دوسری رکعت میں جب اتحیات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو دایاں پاؤں اس طرح سے لمبائی کے رخ میں، اور بایاں پاؤں کھڑا اس طرح سے کہ پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف. بایاں پاؤں بچھا دیتے، دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور اس بائیں جو پاؤں بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھتے تھے اس اتحیات میں جس میں کہ ابھی کھڑا ہونا ہے. یعنی ابھی 3 رکعت ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو جس میں بھی کھڑا ہونا ہے، پاؤں کے اوپر جو بچھایا ہوا ہے بایاں پاؤں اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اتحیات پڑھتے تھے. اور پھر کھڑے ہو کے وہی طریقہ ہے باقی نماز کا. اور پھر جس اتحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنا ہوتا تھا، چاہے وہ دوسری رکعت 2 رکعت والی نماز ہے، چاہے 3 رکعت جیسے مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 3 وتر، یا پھر 4 رکعت ہے جیسے ظہر کی 4 رکعت یا عصر کی 4 رکعت یا عشاء کی. تو جب آخری اتحیات میں بیٹھے جس میں کہ سلام پھیرنا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پاؤں کھڑا اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر کو نکال دیتے تھے. پنڈلی یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پاؤں دایاں کھڑا اور بایاں پاؤں پنڈلی سے باہر کی طرف نکل جائے گا. ہمارے جیسے موٹوں کا تھوڑا کم نکلے گا، جو آپ جیسے پتلے ہیں ان کا پورا بھی باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے. یوں بھی سنت طریقہ ہے. اور جو کیونکہ شروع میں جب آپ سنت کے طریقے سے بیٹھیں گے نا پاؤں کا بڑا درد ہونا شروع ہو جائے گا، تو یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھا بھی دیتے تھے، لیکن یہ پاؤں ادھر سے نکلا ہی ہوتا تھا. کبھی پاؤں کو یوں بچھا بھی دیتے تھے دائیں کو، اور کبھی کھڑا بھی رکھتے تھے. تو یہ طریقہ ہے آخری اتحیات کا، اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے.
تو جب ان صحابی کی بات بتا رہی ہوں، جب ان صحابی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے نماز پڑھ کے بتائی تو جو 10 صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو حمید، واقعی تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز کا طریقہ ہمیں بتایا۔ تو گویا 11 صحابہ کی موجودگی میں یہ حدیث روایت ہوئی نا، کہ 11 صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طریقے سے ہوتی تھی۔ تو امید ہے اگر بیچ میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی تو اس سے آج آپ نے سیکھ لیا۔ اچھا، ایک بات ہوتی ہے کہ ہمیں بات پتہ نہیں ہے، تو پتہ نہ ہونے پر تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو معاف بھی کیا ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمیں پتہ ہے پھر نہیں کر رہے، اس میں بھی مثلا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں کر رہے، مجبوری ہے، پاؤں میں کوئی درد ہے، تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو نہیں کر رہے۔ لیکن دوسرا ہے پتہ ہے پھر بھی جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ تو پھر جب ہم بولتے ہیں نا نعتیں غلامی رسول میں، بولے نا، شعر مکمل کریں، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے مگر سنت کے مطابق نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، تھوڑی دیر پاؤں کا درد قبول نہیں ہے، وہ چہرے کا پردہ اللہ نے بتایا وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، تو موت کہاں سے ہم قبول کرنے والے ہو گئے؟ تو اگر موت تو بڑی چیز ہے نا، چھوٹی چیزیں تو قبول کرنا سیکھیں، سنت کے مطابق وضو، سنت کے مطابق نماز پڑھنا تو سیکھ لینا، یہ تو قبول کر لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ میں صدقے جاواں پر کم ناواں، گاڑی میں پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ میں تیرے صدقے جاواں لیکن جو کام مجھے کہے گا وہ میں نے نہیں کرنا۔ تو امی جان آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، امی کہتی ہے بیٹا پانی ڈال دو، اماں کسی اور کو کہہ دو، تو امی کتنی اچھی لگتی ہے، وہیں پہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی میں محبت ہے، تو پھر ہم سنت کے لیے پوری کوشش کریں گے، کوشش کر دیں گے، ہمارا کام ہے کوشش کر دینا، کوشش کے بعد بھی کام غلط ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بیلنس کر دیں گے۔ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا بندہ اپنے فرائض کو پورا کر دیتا ہے تو اس کے بعد سنت اور نوافل کے ذریعے جب میری طرف آگے بڑھتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، یعنی جب بندہ نفل عبادت کرتا ہے اسپیشلی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کا کان بن جاتا ہوں، ہمارا کان اللہ کا کان ہو جاتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے لیے بھی کوشش کریں۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہے نا۔ فرض کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے پانی کی ایک نہر جاری ہو اور اس پانی کی نہر میں کوئی بندہ دن میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جو بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھے گا اس کے جسم پر یعنی اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ایک بندہ آیا نا، اور اس بندے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گناہ کر دیا اور گناہ اتنا بڑا کیا کہ جس پر حد لگے گی۔ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس پہ حد لگتی ہے نا، یعنی حد وہ جرم ہوتا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جیسے چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جانتے ہیں نا، تو یہ ہے چوری پر حد لگتی ہے، ایسے ہم اپنی بولی میں پھر یوں کہیں گے چوری پر حد لگتی ہے، یعنی جو سزا ہے دیٹ از کالڈ حد، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا جرم کر دیا ہے کہ جس پر حد لگے گی، بڑا گناہ اس کے اوپر حد لگتی ہے، جو چھوٹا گناہ ہو جائے نا اس کے اوپر تعزیر لگتی ہے۔ تعزیر ہوتا ہے کہ جج صاحب خود فیصلہ کریں کہ اس کی کیا سزا ہو۔ تو اب ان صحابی نے جب کہا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میرے اوپر حد لگے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کریں،
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے، بیٹھے رہے نا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھائی، اور اس شخص نے جو آیا تھا اس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ گویا نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے اوپر حد جاری کریں نا، کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے، آپ میرے اوپر حد جاری کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم نے نماز نہیں پڑھی ابھی؟ تو انہوں نے کہا، نماز تو پڑھ لی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نماز شرک اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی انسان کے کافر اور مسلمان ہونے کے بیچ میں فرق نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان اور نہ پڑھنے والا کافر، بالکل سمپل سا بتا دیا نا۔ اور پھر آپ نے عصر کی نماز کے حوالے سے سنا ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یعنی قضا ہو گئی، مس ہو گئی، تو گویا اس کا گھر اور اس کے اہل لوٹ لیے گئے، گھر بھی پورا چلا گیا، گھر والے بھی سارے کو چوری کر کے لے گیا، اغوا کر کے لے گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے، ایک عصر کی نماز کسی کی قضا ہو گئی۔ تو اب سوچیں، ہم شادیوں پہ کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم کسی فنکشن میں کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم پکنک پہ گئے یا گاؤں جا رہے ہیں راستے میں کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہیں فوتگی پر گئے راستے میں کتنی نمازیں ایک ہی دفعہ گھر جا کے پڑھیں گے۔ ہاں، تو ایک دفعہ گھر جا کے کس نے پڑھنی ہے؟ آپ تھک گئے ہیں، چلے صبح سے۔ تو ایک بھی نماز مس نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک ہی لفظ قرآن پاک کے لیے بار بار استعمال ہوتا ہے نماز کے لیے، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ اور قائم کا مطلب ہوتا ہے پوری 5۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہ بلڈنگ قائم ہے، اب اگر اس کے بیچ میں سے ایک اینٹ نکال دیں تو قائم نہیں رہے گی، تو ایسے ہی 5 نمازوں میں سے ایک بھی نکال دی تو اوپر والی بلڈنگ آ کے دھڑام۔ تو قائم کا مطلب پوری 5 اور سنت طریقے سے ادا کرنا، سنت طریقے سے۔ سمپل سا میں نے جملہ بول دیا، اس میں سارا وقت کی پابندی بھی آئے گی، قبلہ رخ بھی آئے گا، وضو یا طہارت کی ساری باتیں آ جائیں گی کہ قائم کرنا یعنی 5 نمازیں اور سنت کے مطابق ادا کرنا۔ پھر آ جاتے ہیں جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور پھر میں نے سنت طریقہ بھی بتا دیا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یا نمازوں کے بعد یا فجر کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے تو اذکار بھی کیا کرتے تھے، ذکر اذکار۔ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے فجر کی نماز کے بعد، اس حالت میں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ نہ اپنی جنماز پہ بیٹھی کوئی ذکر تسبیح کر رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، باہر جو بھی آپ نے کام کرنا تھا وہ کام کیا، واپس گھر میں تشریف لائے۔ جب واپس آئے تو چاشت کا وقت ہو چکا تھا، یعنی سورج کافی چڑھ چکا تھا، یوں ہم اپنی بولی میں کہہ لیں 11 کا تقریباً ٹائم ہو چکا تھا، 10:30 11 کا وقت ہو چکا ہے۔ صبح سے لے کر فجر کی نماز سے لے کے 11 بجے کا مثلا وقت ہو گیا، تو واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی جو نماز پر بیٹھی تسبیح ذکر اذکار کر رہی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم اس وقت سے کیا پڑھ رہی ہو، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا فرمایا، ان کو دیکھا کہ ابھی بھی جو نماز پہ بیٹھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں، یعنی جب سے میں گھر سے گیا ہوں، میں نے 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے، میں نے 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے۔ اگر میرے ان کلمات کو اور تمہاری اس عبادت کو تولا جائے تو میری عبادت والا پلڑا بھاری ہوگا۔
میں نے گویا زیادہ عبادت کی، حالانکہ میں نے 4 کلمات کو صرف 3 دفعہ پڑھا۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ۔ میں نے ان 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لیا، تو تم جو بھی عبادت کر لو اس سے زیادہ میری ہی عبادت رہے گی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ عبادت وہ زیادہ بہترین ہے، وہ زیادہ بیسٹ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اگر ہم اپنی عقل سے زور لگاتے رہیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے ترازو میں بہت تھوڑا نکلے، اور اگر ہم سنت کے مطابق والا عمل کریں تو اس کا وزن اللہ کے ترازو میں بہت زیادہ نکلے گا۔ جیسے مثلا ایک مثال بتا دوں، مثالیں تو بہت ساری ہوں گی نا، جیسے وہ درود شریف جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کون سا؟ جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو شروع میں بھی ہم نے پڑھا سب نے مل کے۔ تو ایک وہ ہے جو سنت کے مطابق جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ اور درود بھی ہیں جو مشہور ہیں، مثلا درود تاج، درود لکھی، درود عاشقی، چلیں یہ پہلی دفعہ میں نے بھی سنا۔ تو یعنی مختلف طرح کے درود، اور اس کی لمبی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں اور لمبے بہت سارے صفحات پر مبنی ہوتا ہے۔ سم ٹائمز اس کے ختم بھی لوگ دلاتے ہیں، چلیں یہ والا درود پڑھتے ہیں، 100 دفعہ پڑھیں، درود تنجینہ 100 دفعہ پڑھیں۔ ہاں، تو وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زیر کی زبروں کی پیشیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹکریں مارنی ہوتی ہیں نا بعد میں، کیونکہ کچھ اور ملنے والا ہوتا ہے آگے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک دفعہ اگر ہم سنت درود پڑھ لیں، ایک دفعہ، ایون کہ جو درود سب سے چھوٹا ہے، جیسے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بولے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں، 10 برکتیں، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہ اس سے مٹیں گے۔ تو کیوں نہ ہم وہ والا عمل کریں نا کہ جس پر ہمیں اجر و ثواب کے لیے بتایا بھی گیا، بجائے اس کے کہ دوسرے پہ زور لگاتے رہیں۔ قرآن پاک میں جو دوسرے کاموں پہ ہم نیک سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ ناصبۃ، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ ظاہر ہے درود ابراہیمی کے مقابلے میں اگر آپ تنجینہ پڑھیں گے تھک جائیں گے نا، تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کا وزن اللہ کے ہاں 0 بھی نہیں ہوگا، بس عمل تھکانے والے ہی ہوں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کچھ لوگوں کا روزہ جو ہے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں انہیں دیتا، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں دیتا، سارا دن اپنے طور پہ سمجھتے رہے مجھے بڑا ثواب ملنے والا ہے، لیکن آخرت میں جا کے پتہ چلے گا مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روزے کی حالت میں وہ کام کر دیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے، جیسے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی چغلی کر دی، غیبت کر دی، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر دیا، والدین کی نافرمانی کر دی، تو عمل کرنے کے باوجود بھی 0 ہو گیا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس، غریب کون ہوتا ہے؟ چلے آسان لفظوں میں، غریب کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے ہماری بولی میں جو ہم سمجھتے ہیں نا، صحابہ کرام نے بھی وہی کہا۔ صحابہ کرام نے کہا ہماری نظر میں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ہم اسے ہی غریب کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں اصل مفلس، اصل غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں اصل غریب کون؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی زندگی میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، نیک کام کیے، جہاد کیا، لوگوں کے درمیان صلح کروائی، یعنی بہت سارے نیک کام کیے، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، بہت ساری نیکیاں اس کی ہو گئی نا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دیا،
کسی کی غیبت کر دی، نیک عمل بھی کیے، ساتھ میں یہ کچھ برائیاں بھی کر دی۔ اب کیا ہوگا؟ جو قیامت کے دن آئیں گے نا تو اس کے نیکیوں کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ ادھر اس نے کسی کو گالی دی ہوئی تھی، تو جب اس کے نیک اعمال کا اجر مل چکا نا تو یہ بندہ آ جائے گا جھگڑا کرنے کے لیے، اے میرے رب اس نے تو دنیا کی زندگی میں مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس نے گالی دی تھی، چلو اس کی نیکی ایک اٹھاؤ اس کو دے دو، کیونکہ تم نے اس کو گالی جو دی تھی۔ آج مال و دولت تو ہے نہیں نا کہ بدلہ دے دیا جائے، چلو 100 روپیہ لے لو، چلو 1000 روپیہ لے لو، تو آج اس کو کیا دو؟ اپنی نیکی دے دو۔ اچھا نیکی کچھ کم ہو گئی، پھر اتنے میں کوئی آیا اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا، اچھا اس سے جھگڑا کیا تھا، چلو اس کی نیکیاں اٹھاؤ، فرشتوں کو حکم ہوگا ادھر ڈال دو، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کہ لوگ لے کے چلے گئے۔ اب بھی پھر کوئی آ جائے گا، یا میرے رب اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے اوپر بہتان لگا دیا تھا، میرے اوپر کوئی برا الزام لگا دیا تھا، حالانکہ وہ میں نے کام کیا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو مقدمہ لے کے آیا نا اس کا گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر کوئی اور مقدمہ لے کے آیا اس کا گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، تو وہ جس کا نیکیوں کا ڈھیر تھا، نیکیاں ساری گئیں اور دوسروں کے گناہ اس پہ لاد دیے گئے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے اصل مفلس۔ تو اس بات سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ نیکیاں جب ہم کریں کوئی بھی، اور نیکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی نیکی کو حقیر نہ جانو، چھوٹی سی نیکی کا بھی موقع ملے نا تو کر گزرو۔ تو نیکی ضرور کرو لیکن اپنے طور پہ پوری کوشش کرو کہ میں گناہ کوئی نہ کروں، نیکیاں چاہے میری تھوڑی ہی ہوں، نیکیاں میری چاہے تھوڑی ہی ہوں، میرے اوپر کسی کی طرف سے کوئی گناہ نہ آئے، کہ یہ نہ ہو قیامت کے دن میں غریبوں والی لسٹ میں جا پڑوں۔ تو اس طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو گئی، آپ کے ذکر اذکار ہو گئے، اسی طرح سے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، گویا وہ سیدھا جنت میں، جس نے ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی۔ تو آیت الکرسی ایک تو درست طریقے سے پڑھنا ہم سیکھیں۔ پھر آپ کو بتاؤں ایک موقع پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارا کھجوروں کا کھیت تھا، تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کھجوروں کے کھیت میں فصل بہت کم ہوتی جاتی تھی، لگتا تھا کہ رات کو کوئی کھجوریں چوری کر کے نہ لے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو پہرے کے لیے چلا گیا، دیکھوں رات کو کون چور آتا ہے کھجوریں چوری کر کے لے جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو کھیت میں مجھے ایک نوعمر لڑکا نظر آیا، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو میرے کھیت میں گھسا ہوا تھا، اور اس لڑکے کی شکل نا جانوروں سے ملتی جلتی جیسے کوئی جانور ہو، ایسا لڑکا تھا۔ تو میں اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا تم ہمارے کھیتوں سے روز چوری کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ جو ہے بہت صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، تو ہم آپ کے کھیت سے چوری کر کے اپنا حصہ لے جاتے تھے، رات کو چوری کر کے، خود ہی چوری کر کے صدقہ لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم ہو کون؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں۔ تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو نا، صحابی نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے جب ہاتھ آگے کیا تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ کتے سے ملتا جلتا تھا نا، جیسے کتوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جن تھا نا، انسان تو تھا نہیں۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا تم جن ہو اور جنات ایسے ہوتے ہیں؟ تو کہتا ہے جن کہتا ہے کہ میں جنوں میں سے سب سے زیادہ شدید اور خبیث قسم کا جن ہوں، سب سے سخت قسم کا جن ہوں، تو میں جو ہے تمہارے کھیتوں سے یہ چوری کرنے روز آتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کیا طریقہ ہو کہ تم سے ہماری جان چھوٹ جائے نا، جن سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جن نے کہا کہ وہ والی آیت جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا، تو وہ اگر تم پڑھ لو تو تم ہم سے بچ جاؤ گے۔ اور انہوں نے کہا کون سی آیت؟ تو کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی سورہ آیت الکرسی۔ تو اس نے کہا کہ اگر جو بندہ صبح کے وقت میں پڑھ لے رات تک ہمارے شر سے محفوظ رہے گا،
اور جو رات کو پڑھ لے صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں صبح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ یوں رات کو میں نے ایک چور پکڑ لیا، تو اس نے یہ بات مجھے بتائی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو شیطان، ہے تو جھوٹا، مگر اس خبیث نے جو بات تمہیں بتائی وہ سچ بتائی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اچھی بات کسی سے بھی ملے لے لو، ایک جن بتا رہا ہے، شیطان بتا رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے بھی یہ بات سچی کہی تو اس کی یہ بات بھی لے لو۔ تو سچی بات، اچھی بات بتانے والا کوئی بھی ہو، اس سے اچھی بات، سچی بات لے لینی چاہیے، اس پہ عمل بھی کر لینا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا آیت الکرسی جو ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک موقع پر یہ بھی صبح کی دعاؤں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو آپ ابھی بولنے جا رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتانی کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حبیبتانی الی الرحمن۔ کون سے کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آتے ہیں نا سب کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دو کلمے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے آسان اور اللہ کے ہاں وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور یہ دو کلمے یہ ہیں۔ تو یہ اس کو بھی چلتے پھرتے اپنی عمل میں لے کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اسی طرح سے بس اب قصہ مختصر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تھوڑا سا اور بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم تھے، دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں نا، اور عورتیں سوال جواب کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سوال جواب اتنے زور زور سے کر رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آہستہ تھی اور عورتوں کی آواز اونچی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ جاؤں؟ عورتوں نے جب سنی نا حضرت عمر کی آواز، تو حضرت عمر سے ڈرتی تھی نا، حضرت عمر کیونکہ سخت قسم کے صحابی تھے، تو حضرت عمر سے ڈر کے نا اندر کو چھپ گئیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اندر گھس کے نا تو جا کے چھپ گئیں۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے نا، تو کہنے لگے کدھر گئی وہ عورتیں نا جو ابھی اتنا شور مچا رہی تھی، میں نے باہر سے سن لیا تھا، کچھ عورتیں تھیں جو اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اندر چھپ گئی ہیں نا، تو حضرت عمر نے ادھر منہ کر کے نا جدھر عورتیں چھپی ہوئی تھیں اونچی آواز میں کہا کہ اے عورتوں، تم جو ہو اپنی جان کی دشمن ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بول رہی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈر رہی تھی اور مجھ سے ڈر گئی ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اونچا بول رہی تھی نا، ان سے ڈر کے چھپ گئی تھی۔ تو اس موقع پر دیکھیں، اب ایک تو ہوتا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی ڈانٹتے، پھر حضرت عمر کو بھی ڈانٹتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر بھی مسکرا رہے ہیں، حضرت عمر کی اس بات پر بھی مسکرائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم نا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم سے تو شیطان بھی اتنا زیادہ ڈرتا ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہوتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یعنی ان کی سختی کا بھی برا نہیں منایا، عورتوں کی سختی کا بھی برا نہیں منایا، بلکہ مسکراتے رہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ درگزر کرنے والے تھے، معاف کر دینے والے تھے، اور اپنی ذات کا بدلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لیا۔ ایک موقع پر ایک بندے نے آ کے نا آپ کے اوپر ایک چادر تھی جس کے کنارے بہت سخت تھے، موٹے تھے، اس نے آ کے نا زور سے آپ کی چادر کو یوں پکڑ کے نا زور سے کھینچا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کے نشان آ گئے۔ سوچے نا کتنے زور سے کھینچا ہوگا۔ اور کہتا کہ وہ ایک بدو عرابی سا بندہ تھا نا، پینڈو سا بندہ تھا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیں اپنے مال میں سے۔ اب ہم سے کوئی آگے اس طرح مانگے تو صحیح نا، مانگنے والا گیٹ پہ ہی آ جائے نا تو ہم اسے کیا کیا سنائی کر دیتے ہیں، اندر کیوں آگے، چلو نکلو باہر، باہر ہی کھڑے ہو کے مانگو۔ ہاں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے میں حضرت عمر آپ کے ساتھ، حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل نہ کر دوں یا رسول اللہ، اس نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو اور پھر حکم دیا کہ اس سے دو نا، کچھ دے دو، یعنی کہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ اسے کچھ دو، تو یعنی اسے معاف بھی کر دیا اور اسے دیا بھی۔
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ پھر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازیں بھی کمپلیٹ کرتے تھے، رات کو عشاء کی نماز، اور رات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو تسبیح سکھائی۔ ایک موقع پر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں غلام مانگنے کے لیے، کیونکہ وہ چکی پیستی تھی، اور چکی حضرت علی سے ان کی شادی ہو گئی تھی نا، تو ان کے گھر میں چکی پیستی تھی، تو چکی پیس کر نا ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آج تمہارے والد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، جو اپنے لیے بھی ایک غلام مانگ لو تاکہ وہ تمہارے حصے کی چکی بھی پیس دیا کرے، اسی طرح پانی بھی دور سے بھر کے لاتی تھیں تو پانی بھی بھر دیا کرے، دن بھر کے کاموں سے تم بہت تھک جاتی ہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن شرما گئی نا، مانگ نہیں سکی، کیونکہ مانگنا جو ہے برا کام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند قرار دیا، تو شرما گئی نا، مانگے بغیر پھر واپس ہی چلی گئی۔ ابھی سوچیں یہ شہزادی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، تو سردار کی بیٹی شہزادی ہوئی نا، تو لیکن خود کام اتنا زیادہ کرتی تھی۔ واپس جب چلی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا فاطمہ آئی تھی کچھ لینے کے لیے، کیونکہ بیٹی کے طریقے سے بھانپ گئے نا، لیکن واپس چلی گئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ کے چیزیں فارغ ہوئے تو بیٹی کے گھر گئے نا، تو جا کے کہا کہ کیا مسئلہ تھا فاطمہ، تم آئی تھی لیکن واپس ہی آ گئی کچھ کہے بغیر۔ اچھا، جب ویسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے، ان سے پیار و محبت کے لیے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، چومتے تھے، اور اپنی جگہ پہ جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے نا وہاں پہ بٹھاتے تھے۔ یہاں اتنا زیادہ آپ بیٹیوں سے پیار بھی کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ کیوں آئی تھی، تو اب بھی حضرت فاطمہ نہیں بولی بلکہ حضرت علی بولے، کہنے لگے کہ یہ آپ سے غلام مانگنے آئی تھی لیکن شرما کے واپس آ گئی ہیں۔ اب ہمارے جیسا کوئی لیڈر ہوتا تو کہتا ایک چھوڑ، تمہیں میں 10 غلام دیتا ہوں کیونکہ میں تو کرسی پہ ہوں نا اس وقت، ہاں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قبضے میں تھے سارے غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں غلاموں سے بھی بہتر کوئی چیز نہ دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم بولتے ہیں تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور بعض روایات میں یوں آتا ہے 33 دفعہ ہی اللہ اکبر، اور 34ویں دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ 4 کلمے یا یہ 3 کلمے پڑھ لیا کرو، تو یہ غلام سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ دن بھر کی تھکاوٹ ہو جائے تو رات کو یہ تسبیح پڑھنے سے بندہ آرام کی نیند سوتا ہے، جیسے نیند کی گولیاں کھانے کی بجائے اس تسبیح کو اپنا جو ہے وہ شعار بنائیں۔ اور اسی طرح سے اس تسبیح کے لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی جو کہ حضرت علی کی بڑی بہن تھیں، آپ کی کزن تھیں، انہوں نے ایک موقع پر کہا جب کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بہت زیادہ ذکر اذکار نہیں کر سکتی، کوئی ایسا ذکر بتا دیں جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ نے یہی والی 4 تسبیحات بتائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جب تم نے کہا سبحان اللہ تو گویا تم نے 100 دفعہ اگر سبحان اللہ پڑھا تو 100 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ، الحمدللہ کہا تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد پر دینے سے بھی زیادہ، اللہ اکبر کہا تو 100 اونٹ قربانی کرنے سے بھی زیادہ، اور لا الہ الا اللہ کہا تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے سارا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ 4 کلمے مجھے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جو جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات سے بہتر ہے کہ یہ 4 کلمے پڑھ لوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک موقع پر جب حضرت عباس اپنے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تو انہیں فرمانے لگے میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں، کچھ عنایت نہ کروں، کچھ باتیں خیر کی نہ بتاؤں، یہ کام کر لیا کرو، یہ آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان بوجھ کے کیے انجانے میں کیے
یعنی تمام گناہوں کا، اور پہلے والے اور بعد میں آنے والے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہی والے 4 کلمات جسے ہم پڑھتے ہیں اس نماز میں، کون سی نماز، کون سی صلاۃ تسبیح میں، تو اس میں جو پڑھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، جان بوجھ کے کیے، انجانے میں، پہلے والے بعد والے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو یہ والے 4 کلمات آسان سے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن رات یوں گزارتے تھے۔ تو ان میں سے کوئی بھی بات یاد رہ جائے، خود بھی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، آگے دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں اور ہماری زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔